अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुरा का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है और कुरान के अंदर इसका 26वां नंबर है और नजूल के एतबार से 47 नंबर पर है। अच्छा, देखा है हम लोगों ने कि मक्की सूराज का ज्यादातर मक्की सूराज का आगाज जो है वो हरूफ मुक़त्तात से होता है और इस सूरा का भी आगाज हरूफ मुक़त्तात से ही हो रहा है। तो सीन और मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये आयतें रोशन किताब की हैं। रोशन किताब से क्यों कहा गया कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि इन आयतों में अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी यानी कि नूर है। अंधेरा अंधेरे से दूर करने वाली आयतें हैं ये। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, इनके ईमान ना लाने पर शायद आप तो अपनी जान ही खो देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत ज्यादा परेशान थे इस मामले में कि ये जो मुनकरीन है और मुशरिकीन हैं कि क्यों अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशानी के आलम में थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो बहुत ज्यादा गमजदा रहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐसा लगता है कि जैसे आप इस गम में मुब्तला होकर खुद को मार ही डालेंगे कि आप इस परेशानी में मुब्तला हैं कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। आपको ये तड़प है कि ये सब के सब ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फिर उसके बारे में इरशाद फरमाते हैं कि इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयातन फज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती। अनाकुहुम लहा खादिईन, जिनके खुद ब खुद ही झुक जाती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी आयतें नाजिल करते, ऐसी निशानियां इनके सामने उतारते कि जिन निशानियों को देखने के बाद इनकी गर्दनें कभी ऊपर उठ ही ना सकती। वो डर और खौफ में और अल्लाह ताला की खशियत में हर वक्त अपनी गर्दनें झुकाए ही रखते। और अल्लाह ताला के लिए हरगिज मुश्किल ना था कि अल्लाह ताला उनके लिए ऐसी निशानियां उतार देता आसमान से, जिसको ये देखते साथ उनके जहन से वो खौफ कभी उतरता ही ना। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो एक खासियत रखी है भूल जाने की, ये इंसान को एक लिहाज से खासियत भी है। अगर इंसान अपने दर्द दर्द तकलीफ और दुख को ना भूले तो इंसान की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि हम अपने इन प्यारों को जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनका गम हमारे दिलों से कम कर देता है वक्त के गुजरने के साथ साथ। अगर हम उन मामलात को, अपनी जिंदगी की परेशानियों को अगर ना भूल पाएं तो हमारी जिंदगी का एक लम्हा काटना भी नागुजीर हो जाए। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो आसमान से इनके ऊपर ऐसी निशानियां उतार देते कि जिनको देखकर इनकी इनकी गर्दनें उठती ही ना, हमेशा झुकी ही रहती। फिर रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वमा यातीहिम मिन जिक्रिन मिन रहमानि मुहदथिन इल्ला कानु अन्हु मुरिदीन। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वमा यातीहिम, और उनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई कि उससे रूगर्दानी करने वाले हैं। अन्हु मुरिदीन, हमेशा उससे मुंह मोड़ने वाले हैं। ये ना सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इन लोगों का ये हाल था, बल्कि मुनकरीन का, जो मुशरिकीन और मुनकरीन हैं, उन्होंने हर हर नबी के वक्त में एक ही काम किया। और वो काम यही था कि उन्होंने नबियों की बातों को नहीं सुना और अल्लाह ताला के रहमान की बातों को नहीं सुना, अल्लाह ताला की नसीहतों को नहीं सुना, और बल्कि उन्होंने क्या किया कि हमेशा अपना मुंह मोड़ लिया। रब्बी कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानु बिही यस्तहज़िऊन। रब्बी कायनात इरशाद फरमाते हैं कि उन लोगों ने झुटलाया है, अब उनके पास जल्दी से उसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मस्खरापन कर रहे हैं, जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। इससे मुराद इससे मुराद क्या है कि यानी तकजीब के नतीजे में जो झुटला रहे हैं, वो उसके नतीजे में अनकरीब अल्लाह ताला उनको अपने अजाब की गिरफ्त में ले लेगा, जिससे वो नहीं निकल सकेंगे। और जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं, किस चीज का वो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जो नबी हमें अजाब से डरा रहा है, ये अजाब हमें हरगिज नहीं घेरने वाला। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने बाकी कौमों को अपने अजाब में मुब्तला करके उनको
قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر کے، اس کے لیے محال اور مشکل نہیں کہ وہ ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کرتے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے کل زوج کریم باعزت اور نفیس جوڑے کس قدر ہم نے اس میں اگائے ہیں۔ زوج کے دوسرے معنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ کیا ہے، صنف اور صنف کے ہیں، یعنی ہر قسم کی چیزیں، ہر طرح کے جوڑے۔ اس میں اس میں پودوں کی بات بھی کی جا سکتی ہے اور انسان کے جوڑوں کی بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کل زوج کریم کہ ہم نے ہر قسم کے جوڑے یہاں پر اگائے۔ اور اب اس میں اگانے سے مراد کیا لی گئی ہے کہ انسان بھی اگر اس کے اندر شامل ہے تو انسان کس طرح سے اگانے کی بات کیوں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی زمین سے ہی رزق عطا کیا ہے، تو انڈائریکٹلی انسان کا وجود بھی زمین سے جڑا ہوا ہے، تو زمین سے جڑا ہونے کے بغیر انسان کا بھی وجود ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا، کیا تم نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم کہ ہم نے ہر قسم کے یہاں پر پاکیزہ اور نفیس اور خوبصورت ترین جوڑے یہاں پر پیدا کیے، اگائے، نکالے اس میں سے۔ اب اس میں اگانے کی بات کیوں کی یہی ہے کیونکہ زمین سے چونکہ اناج نکلتا ہے اور اسی اناج سے پرندے، جانور، انسان، حیوان سب کے سب اس سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دیتے ہوئے، اور زمین سے چونکہ چیزیں اگتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ کی خاصیت انبتنا کا لفظ استعمال زمین کی وجہ سے کیا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے لیے چاہتا تو ایک یہ زمین کی مثال ہی اس کے لیے نشانی کے طور پر کافی تھی، لیکن انسان نے اس زمین کی مثال کو کچھ خاص نہیں سمجھا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کھیتی باڑی کرنے کے سبب ہی زمین یہ سب کچھ اگا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بیج میں سے چاہتا ہے پودے کو پیدا کرتا ہے، اور جس بیج میں سے چاہتا ہے اس میں سے کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہی، اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں نکالنے میں ہی انسان کے لیے بہت بڑی نشانیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور رب کائنات پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رب یقیناً وہی غالب اور وہی مہربان ہے، وہی ہے جو ہر وقت ہر چیز پر غالب ہے، اس کی قدرت، اس کی شان اور وہ خود ہر چیز پر غالب ہے، اس کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے، اور رحیم یعنی وہ مہربان بھی ہے۔ ہر چیز پر غالب ہونے کے باوجود بھی رب کائنات ہر ایک پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو رحم نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہر ایک پر مہربان ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے اس زمین کو، اس کائنات کو دیکھ لیا کہ جو بھی طاقت میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، ہر چیز اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمزور کو ہمیشہ جھکاتا ہے اور اس پہ ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت، قدرت، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ، خود ماں باپ ہونے کی بھی اگر مثال دیں تو ہم بھی ماں باپ اپنے اولاد پر بہت سختی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ ہماری ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ اب اگلے رکوع کے اندر بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، آپ کے رب سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور
اور کہا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، القوم الظالمین، ظالم قوم سے مراد کیا ہے؟ قوم. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس ظالم قوم کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید الیبوریٹ کیا اگلی آیت کے اندر. ہر آیت اگلی آیت کی خود ہی تفسیر ہوتی ہے. قوم فرعون، قوم فرعون کی طرف، الا یتقون، کہ کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ الا، کیا نہیں وہ پرہیزگاری کریں گے؟ جا کر ان کو ڈراؤ میرے بارے میں، اس ظالم قوم کو ڈراؤ. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا ربی انی اخاف ان یکذبونی. انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، ان یکذبونی، کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بے بسی ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. کس بات سے تنگ ہو رہا ہے؟ اس بات سے نہیں تنگ ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کے دل کو ان کے منور کیا ہدایت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، ان کا دل سینہ اس غم سے تنگ ہو رہا ہے کہ جب وہ ان کو جھٹلائیں گے تو ان کا مقابلہ کس طرح سے کریں گے. وہ اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے جو ان کو، وہ جو سرکش قوم ہے، وہ جو اتنے ظالم قوم ہے، اس قوم کی اس سرکشی کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو جھٹلائیں گے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. اور انہوں نے مزید کیا کہا کہ میری زبان چل نہیں رہی ہے، يَنطَلِقُ، میری زبان نہیں چل رہی ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. اور تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی کہ میری زبان فصیح نہیں ہے، میری زبان اس طرح سے لیبوریٹ نہیں کر پائے گی، تو میرے ساتھ میری مدد کرنے کے لیے ہارون، یعنی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجیں. اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی. انہوں نے خود سے اپنا ساتھی نہیں بنا لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ان کا مجھ پر، میرے اور ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے. وہ قصور کیا تھا؟ کہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا. وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ، ایک قصور، ایک غلطی، ایک گناہ جو ان سے ہو گیا، ذنبٍ، اس کا ایک دعویٰ بھی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں، مجھے مار ہی نہ ڈالیں اس قصاص کے بدلے میں، یا وہ مجھے اس بارے میں مجھے مار ہی نہ ڈالیں، مجھے سزا ہی نہ دے ڈالیں. اور اس کی سزا یہی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا، سوری، جو اس میں سے فرعون کی قوم میں سے جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کے مقابلے اس میں قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، قاتل کو قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن اگر بنی اسرائیل میں سے کسی کو قتل کیا جاتا تھا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی. تو یہ ان کا رول تھا. فرعون کی قوم میں سے جس کو اگر قتل کیا تو اس کو وہ قتل کرنے کی سزا دیتے، لیکن بنی اسرائیل کے قتل کو وہ بالکل جانوروں کے قتل کے برابر ہی سمجھتے، اس کو وہ کوئی اہمیت نہ دیتے اور نہ ہی اس کی کوئی سزا دیتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے ذمے، میرے اوپر ایک غلطی جو مجھ سے ہوئی، سرزد ہوئی ہے، وہ ہے، اور اس وجہ سے مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کلا، ہرگز نہیں، فذہبا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بھی آیاتنا. کون سی نشانیاں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ہماری نشانیاں لے جاؤ، اگرچہ کہ اتنے سال گزر چکے تھے اس قتل کو، مگر فرعون کے پاس جانے میں ان کو ابھی بھی یہ ڈر اور خوف ضرور تھا کہ جب وہ واپس وہاں فرعون کے پاس جائیں گے تو ان کو اس قتل کی وجہ سے پکڑ لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ، میرا پیغام اس کو پہنچاؤ، تمہیں جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے.
اب یہ کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے اور وہ ان معجزات کے ساتھ گئے تھے، جب وہ فرعون نے یہ ساری باتیں سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا سنا، تو فرعون وہ قتل تو بالکل اس کے ذہن سے کہیں نکل ہی گیا، وہ تو بالکل خپتی ہو گیا، کیونکہ اب اس کو وہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ جو اس کے ستارہ پرست لوگوں، ستارے کا علم دینے والے جو اس کو بتایا گیا تھا کہ تمہاری تمہارے قوم میں سے تمہارے پاس ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو ختم کر دے گا اور تمہیں مار ڈالے گا۔ اب اس کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ وہی بچہ پیدا آ گیا ہے، تو فرعون بالکل خپتی ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس کے ذہن سے وہ بات نکل ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ان معکم مستمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہے گا ہم سن رہے ہوں گے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں رسالت عطا کر دی ہے اور تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس نبی کو رسالت عطا کی ہے، جس جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابیں دے کر بھیجی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ ہم تمہیں سن رہے ہیں، مستمعون، ہم تمہیں سن رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم اپنے رب، فقولا، تم دونوں کہو، ان رسول، ہم جو ہے رسول ہیں، رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ان ارسل۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں ان ارسل، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم بھیجو ہمارے ساتھ، کس کو؟ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، کہ تم نے ان کو معانا ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم ان کو ان کے علاقے میں واپس لے جائیں، کیونکہ تم نے بہت عرصہ طویل سے ان کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہو اور ان کو تم نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 18 سال فرعون کے محل میں اچھا سوری، تو اب اس سے مراد کیا ہے کہ کئی کئی سالوں تک بنی اسرائیل انہوں نے اپنے پاس آم، غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اس جگہ پر رکھا گیا، اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان کو آزاد کر دو تاکہ ہم انہیں شام کی سرزمین پر واپس لے جائیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل در حقیقت شام کی سرزمین میں رہتے تھے اور وہ وہاں سے یہاں پر مصر میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے لوگ نہیں ہیں، تم ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہم ان کی واپس اسی جگہ پر لے جائیں اور ان کو وہ عزت واپس دلائیں جس عزت کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قال، فرعون نے کہا، فرعون کی باری، فرعون جواب دے رہا ہے، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا؟ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، تو فرعون نے کہا کہ کیا ہم بنی اسرائیل کے باقی بچوں کو مار ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے، لیکن ہم نے تمہیں اپنے گھر میں پالا۔ اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 18 سال فرعون کے محل میں پرورش پائی، اور بعض کے نزدیک 30 اور بعض کے نزدیک 40 سال، جتنی عمر انہوں نے فرعون کے گھر میں گزاری۔ اور اس کے بعد اتنے سال گزارنے کے بعد پھر جب ان کو نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد جب ان سے وہ قتل ہوا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا محل چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال جتنا بھی عرصہ انہوں نے گزارا، اس بارے میں ہمارے پاس
واضح شواہد نہیں ملتے ہیں جو کہ انہوں نے کتنے سال گزارے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت وہاں پر جو وقت گزارا، کچھ کہتے ہیں 17 سال، کچھ کہتے ہیں 30 اور کچھ کہتے ہیں 40۔ لیکن بہرحال جو ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جوانی تک اپنا وقت وہاں پر گزارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين۔ یہ اس نے فرعون نے یہ بات کہی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں ہے۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ تو ہمارے پاس رہنے کے باوجود بھی پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو تو نے قتل کر کے ہماری بھی ناشکری کی۔ انت من الکافرین، یعنی کہ کافرین سے مراد یہاں پر وہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ ناشکری ہے، جس کا یہاں پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ قالا، اب یہاں پر بات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو میں نے کر دیا ہے جو بھی ہے، انہوں نے اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، من الضالین۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان جب ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں، اگر کوئی دین کی راہ پر آنے کی کوشش کرتا ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں، کہہ گزرتے ہیں یہ بات کہ اپنی زندگی اور اپنی جوانی تو اس نے گمراہی میں گزار دی اور پورے فیشنز کر کے گزار دی، اور اب اگر وہ دین کی طرف چل پڑا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ دین کا راستہ چنا اس کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے راستے پر چلایا، تو اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں، اور ہمارے دل کو ایک تسلی بھی ملتی ہے کہ جب انسان ہدایت کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب مجھ سے وہ کام فعل سرزد ہوا تھا، اس وقت میں گمراہی میں تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَفَرَرْتُ، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا، منکم لما خفتکم، کہ خوف کھا کر تم سب لوگوں کا میں بھاگ گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر مجھے میرے رب نے حکمت اور علم عطا کیا، حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت بیان کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی مدد بیان کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بھی عطا کی، رستہ بھی دکھایا، حکمت بھی عطا کی، اور پھر مجھے رسولوں میں سے بھی بنا دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ پھر مزید انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری کی پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے۔ ایک اکیلے مجھے چھوڑ کر میری پوری کی پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم کے مقابلے میں تیرا احسان، یہ تھوڑا سا احسان، صرف ایک میری ذات پر کیا گیا احسان، میری پوری قوم کو تکلیف میں ڈالنے کی وجہ سے تیرا احسان کچھ احسان نہیں مجھ پر۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، یہ جو نعمت، جو تیرا احسان ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، ان عبدت، کہ غلام بنا لیا ہے تو نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کو۔ قالا، فرعون نے کہا، وما رب العالمین،
فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ یہ کون ہے جس کی باتیں تم کہہ رہے ہو؟ احسان کرنے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، آزاد چھوڑنے والا میں ہوں، اور تم سب لوگوں کو سکون دینے والا میں ہوں، سارے کام کرنے والا میں ہوں اگر، تو پھر تیرا کہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم آج کوئی نئی بات لے کر آ گئے ہو رب العالمین کے بارے میں، یہ کون ہے؟ قالا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما، یہ وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو تو تب، اگر تم یقین ہی نہ آئے تو پھر کوئی تمہیں مدد نہیں کر سکتا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور رب ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کیا تم نے اس سے پہلے، اس سے قبل کوئی رب دیکھا، سنا؟ کہ آج کس قسم کی باتیں لے کر آ رہا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کسی کو اختیار ہے؟ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت اور دولت ہے؟ اس لیے فرعون نے اپنی فرعونیت کے اندر یہ کہا۔ پھر مزید اس نے کیا کہا فرعون نے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، آگے مزید کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہ جو رب جس کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو، سوال کر رہے ہو، وہ تمہارا اور تمہارے جو پچھلے تمہارے جتنے بھی باپ دادا ہیں ان سب کا پروردگار ہے، وہ صرف تمہارا نہیں، تمہارے آباء و اجداد سب کا پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً مجنون ہے، اس کو تو کوئی جنون طاری ہو گیا ہے۔ یہ جو رسول کہہ رہا ہے خود کو پیغام لانے والا کہہ رہا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، یہ تو در حقیقت کوئی اس پر تو کوئی جنون طاری ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں، یہ پہلی مرتبہ جب ان کی ملاقات واپس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہوئی، اور اس وقت یہ ڈائلوگ ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اور یعنی مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر غروب ہوتا ہے اس کے درمیان میں جتنی بھی ایریا ہے ان سب کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قالا، اب دیکھیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، پھر فرعون، یہ نہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو اوور کراس کر رہا ہے، اس وقت بھی مجلس میں بات کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھایا کہ حالانکہ وہ چاہتا فرعون تو ان کو بولنے ہی نہ دیتا، لیکن چونکہ ڈائلوگ ہو رہا ہے تو فرعون نے ان کو بھی موقع دیا کہ وہ بھی اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا موقف بیان کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران تو ان فرعونوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے حکمران تو ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ہم تو صرف سننے کے قائل ہیں۔ نہ صرف حکمران بلکہ ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، لئن اتخذت، تو نے بنا لیا، الہن کسی اور کو الہ، غیری میرے سوا، لأجعلنك من المسجونين، تو اس نے کیا کہا کہ تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا، یعنی کہ ان قیدیوں میں ڈال دوں گا جن کو جن کو جن کو فرعون نے بہت سالوں سے اندھیری کوٹریوں میں ڈال رکھا ہے، ہمیشہ کی قیدی میں ڈال دوں گا، مطلب موت بھی نہیں دوں گا، ماروں گا بھی نہیں، لیکن قید میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اب جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں، یعنی میں تمہارے پاس کوئی ایسی کھلی نشانی لے آؤں تب بھی تم ایسے ہی کرو گے؟ قال،
اب فرعون جواب دے رہا ہے، قالا، دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو مکمل طور پر آرام سے تحمل سے سن رہے ہیں، حالانکہ دربار کس کا؟ فرعون کا۔ صرف اس وقت کو آج کے وقت کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیے، کیا ہم اپنے کسی حکمران کے پاس ایسے کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں؟ قالا، ہمیں فرعون کی ہر بات یاد ہے کہ وہ اتنا ظالم تھا، ایسے ظلم کرتا تھا، یہ کیا وہ کیا۔ آج ہمارے اندر فرعون سے بڑھ کر فرعونیت ہے۔ شاید فرعون آج اگر ہوتا تو فرعون کو ہماری فرعونیت کو دیکھ کر زیادہ پشیمانی ہوتی کہ میں تو اتنا اتنا جابر نہ تھا جتنے آج کے لوگ جابر ہیں۔ آج ہم بچے ہیں تو پھر صرف نبی کی وجہ سے، جو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے۔ قالا، فرعون نے کہا، فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر، اگر سچا ہے تو تو اپنی ساری نشانیاں لے کر آ۔ آج کوئی اپنی سچائی کو ثابت کر سکتا ہے؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست سا، ثعبان مبین، کھلم کھلا، یعنی کہ ایسا نہیں کوئی چھپا ہوا کوئی چھوٹا سا، بڑا سا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فِيهَا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ نکالا، جب اپنی بغل میں سے نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کے لیے سفید رنگ کا چمکتا ہوا چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگا۔ یہ وہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے فرعون کو، حالانکہ فرعون نے خود کہا کہ اب مجھے وہ نشانیاں دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو، جو تم لے کر آئے ہو۔